अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वो एक अहद, तारीक अहद, झूठ का अहद, मकरो फ़रेब का अहद, फसाद का अहद, एक आप यूँ कहिए तलस्म, जादू, गलाज़त, गालम गलोच, झूठ, प्रोपेगंडा, जहरीला प्रोपेगंडा, वो सारे का सारा अहद अब अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, जिसकी इब्तदा हुई थी इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलने से उसकी इब्तदा हुई थी, और अब वो अंजाम उसका जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट और अब जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट की खबरें कि आज वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेके अप्रैल के बजाय इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये वो खबरें हैं, और उसके साथ ही फिर सोशल मीडिया पर फैलते हुए वो मुतालबात जो जनरल आसिफ गफूर से किए जा रहे हैं कि अब आपके लिए भी अखलाकी तौर पर मुनासिब, अगर अखलाक मतलब को बच गया हो तो अब आपके लिए भी अखलाकी तौर पर मुनासिब यही है कि आप पाक फ़ौज की जान छोड़ दें, और जितना आपकी वजह से पाक फ़ौज और के वक़ार में जो इजाफ़ा हुआ है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फ़ौज भी जानती है, कौम भी जानती है। तो बराए मेहरबानी अब आप अपनी हैरत अंगेज़ सलाहियतों से हमें महफूज करते हुए अब आप भी अगर इजाज़त ही लें तो आपकी मेहरबानी है, ये गुफ्तगू। और इसके साथ साथ ही आज़म सवाती नाम का वो एक काबिल नफ़रत आदमी, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो यार मतलब एक वो झूठ वो हकीकत टीवी नाम रख के, ये बिल्कुल पीटीआई का, और ये सारा नुक्ता नज़र ये जनरल फैज़ हमीद और ये सारे लोग, यानी सारे से बरात ये 3 4 6 जज्बाती जो ये ख़ास तौर पे ये जिसके बारे में खुद एनीवे तो ये वो लोग हैं बेसिकली जिनका अब ज़वाल, जिनकी रिटायरमेंट हमारे सामने, और आज़म सवाती कमर जावेद बाजवा को गालियाँ निकाल रहा है, गालियाँ। उसने ट्विटर पर हकीकत टीवी जिसका काम सिर्फ झूठ है, नाम उसने हकीकत रखा है, बोलता सिर्फ झूठ बोलता है, और उस झूठे ने अपने यानी एक ट्विटर पर एक वो यानी कमेंट किया जिसके कि कमर जावेद बाजवा के साथ क्या होना चाहिए, सलूक क्या होना चाहिए, ब्ला ब्ला, वो जा रहा है वगैरह। उस पर आकर आज़म सफाती ने गालियां दी हैं, ये कह कर के जहन्नम में जाना चाहिए, और आगे गाली लिखी है उसमें। पाक फौज का अफसर, आप यूं कहिए डीजीसी का नाम लेकर वो गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है, धमकियां कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ये आज़म सवाती पिंडी में फ्लॉप मार्च है इस वक्त, वहाँ पे बदतमीज़ी है, गालम गलोच है, किसी का कोई यानी तंजीमी, वैसी पीटीआई की क्या तंजीम है, पहले भी इनको ज़ाहिर है कि इदारे ही चलाते थे, तो वहाँ पे पिंडी में वो गालम गलोच फसाद वो अलहदा हो रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी जिसका कोई गोल नहीं है, क्योंकि इमरान खान अब ये भी कह चुका है कि उसे जल्दी इलेक्शन में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। छलावे होते हैं ना, छलावे जो अपनी पोजीशंस बदलते हैं। साइफर से कहानी शुरू की, वापस हो गया। मीर जाफिर, मीर सादिक, वापस हो गया। अमेरिकी साजिश से भी वापस हुआ, यहाँ से भी यू टर्न लिया, और अब इलेक्शन से भी यू टर्न। वो कहता मुझे तो कुछ नहीं। और छलावे इस तरह के हैं, वो वही छलावा ऊपर है, वही छलावे नीचे, जिनको जनरल फैज़ हमीद की मदद से और ये आसिफ गफूर ने जो 5th जनरेशन वॉर के नाम पे जो भर्ती किया था और यूट्यूब पर झूठ की दुकानें खुलवाई थी, वो जाके ज़रा देखिए, वो ये सब के सब साबित कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर तो दरअसल इमरान खान की फतह है। ये तो इमरान खान ने दिखाया जनरल फैज़ हमीद को था, और पीडीएम वालों को गुच्चा दे के उनको धोखा करवा के तो अपनी मर्जी का जनरल लगवा लिया, क्योंकि दरअसल आसिम मुनीर इमरान खान की चॉइस और इंतखाब थे। अब इन छलावों को आप क्या करेंगे? 2 तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें यानी इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म जीएसटी के दौरे पे गया है, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साइड पे खड़े हैं, पुराना दौरा है, और उसमें जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक तस्वीर में सलूट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म को, दूसरे में वो हाथ मिला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो ये था उस वक्त, करना ही था उन्होंने, प्रोटोकॉल का तकाजा था। उन 2 तस्वीरों को लेकर ये वायरल कर रहे हैं कि बस ये देखें आप, वो अपने ने यारां दा सजना दा काम में, अपने काम में। अब इन छलावों का नहीं कोई क्या कर सकता है, और साथ ही गालियां निकाल रहे हैं। अच्छा, अब वो सारे लोग जिन्होंने इनकी जो फसल इन्होंने बोई है, इन हजरात ने, जनरल फैज़ हमीद ने, आसिफ गफूर ने, कमर जावेद बाजवा की ज़ेर साया, ये लोग तैयार किए हैं जो आज इन्हें गालियां दे रहे हैं, और वो सारे लोग जिन्होंने कीमत भुगती है इनके तजुर्बे की, जनरल फैज़ हमीद के तजुर्बे, यानी शुमाली इलाकों की सैर, अंदाज़ा लगाए ना, बेबस कौमें किस तरह से फिर अपनी मिजरी में से भी यानी हंसने का एक वो निकाल लेती है। ये इंतहाई मिजरेबल फैक्ट है, ये इंतहाई अफसोस की बात है। अफसार आलम को गोली मारी जाती है, सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है और कहलवाया जाता है, वो कहते हैं मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर। ये एक ज़रबुल मिसल बन गया था, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया था। सॉफ्टवेयर अपडेट होना, ये भी अभी की इस्तिलाह है, कोई पुरानी इस्तिलाह नहीं है। शुमाली इलाका जात की सैरें भी कोई पुरानी इस्तिलाह नहीं है। ये है जनरल फैज़ हमीद की लेगेसी।
یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کراچی میں سندھ پولیس کے آئی جی کو اغوا کر لیا گیا، ریاست سے لڑ پڑی، آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا صرف اس لیے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے کمرے میں جا کے ہوٹل میں بلنگ کرنی تھی، ان کو ذلیل کرنا تھا، ٹارچر کرنا تھا. یہ ذہنیت یہ ایک ہی نقطہ نظر تھا، اور یہی وہ نقطہ نظر تھا جس کی ریفلیکشن آپ کو یہ جھوٹے نیوز یوٹیوب چینلز جو بریگیڈ بنائی، اور یہ جھوٹے نیوز چینلز کا ایک ریوڑ، اور اس ریوڑ کے اندر وہ بھونکتے ہوئے جھوٹے مداری بندوق لے کے ان کو بٹھایا گیا. زہریلا پروپیگنڈا انہوں نے کر کے، نہ صرف یہ بلکہ وہ اخبار پاکستان کا ڈان جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع کیا تھا، اس ڈان اخبار کو غدار قرار دے دیا گیا محض سیاسی اختلاف بھی نہیں بلکہ سچائی اور جھوٹ کے اختلاف پر، کہ ڈان جھوٹ نہیں چھاپ رہا تھا تو اس کا چھاونیوں میں ڈان اخبار کا یعنی ممنوع کر اس کی سیل کرا دی گئی، روک دیا گیا. جنگ اور جیو کو نشریات روکوا دی گئی، غدار بنا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، اور وہ جھوٹ بولنے والے سارے لوگ ان کو محب وطن. یہ تھا وہ کالا عہد، اور وہ سارے لوگ جو قیمت ادا کر رہے تھے، اغوا ہو رہے تھے، شمالی علاقہ جات کی سحریں ہو رہی تھیں، گولیاں، وہ سارے لوگ جنہوں نے قیمت دی اس کالے دور کی، سچ بولنے کی سزائیں بھگتی ہیں، وہ لوگ آج اس عمل کی مذمت کر رہے ہیں. ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ فوج کے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب وہ قمر جاوید باجوہ اب جا رہا ہے، اب وہ جانے اور وہ جانے، اب یہ گالیاں دینا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ سیاسی اختلاف کریں، آپ جھوٹ ایکسپوز کریں، کرپشن ایکسپوز کریں، سب کریں، گالیاں نکالنا بری بات ہے. یعنی اعظم سواتی جیسا گھٹیا آدمی، جھوٹ سر سے لے کے پیر تک جھوٹ، جس نے ایک جھوٹی پریس کانفرنس کر کے جھوٹا الزام لگایا، ایک ثبوت نہیں دے سکا. سینٹ میں کمیٹی بنی ہے، ایک دفعہ نہیں گیا وہاں، یہ کوئی ایویڈنس نہیں دیا اس نے اس ویڈیو کا. کسی حلقے میں کوئی یعنی چار لوگوں کے یعنی انسانوں کے گھروں سے مل کر ہی ایک محلہ، کالونی، علاقہ، حلقہ بنتا ہے نا. تو وہ خاندان ہوتے ہیں ایک حلقے میں، ان خاندانوں کی ترجمانی ایک ایسا آدمی، یعنی کس طرح سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ترجمانی کر رہا ہے کسی بھی ہاؤس میں، وہ صوبائی اسمبلی ہو، وہ قومی اسمبلی ہو، یا وہ سینٹ ہو انڈائریکٹ الیکشن سے، ہے تو لوگوں کا نمائندہ نا. تو وہ اپنے ملک کے افسروں کا نام لے کر گالیاں لکھ رہا ہے، گالیاں دھمکیاں دے رہا ہے. یہ تھا وہ فساد کا اور مکاروں کا اور چھلاووں کا کلچر. ان لوگوں کی تربیت کی گئی تھی. آپ اندازہ لگائیے. تو یہ بہت عبرت کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ یہی افسوس کے اور عبرت کے مقام پہ ہم ہر 10 سال بعد کھڑے ہوتے ہیں. یہ کو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈسگریسفل ایگزٹ. پرویز مشرف کس طرح گیا تھا؟ یہی کہہ کر گیا تھا. 2008 کے الیکشن کروا کے پرویز مشرف نے کیا کہا تھا یوسف رضا گیلانی جب اس نے حلف لیا؟ دیکھیے میں لے آیا اصلی جمہوریت جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. یہ کہہ رہا تھا پرویز مشرف. جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کے اندر اعتراف موجود تھا کہ اس کا سارا تجربہ ناکام ہے. اور جنرل صاحب کی قمر جاوید باجوہ کی آخری تقریر وہ سب اعتراف ہے کہ سارا کا سارا تجربہ ناکام ہے. اتنا برا ناکام ہے کہ آج وہ لوگ مطلب افسوس ہو رہا ہے دیکھ کر کے وہ گالیاں دے رہے ہیں. تو میں اب آپ سے گزارش کروں، ایک تو یہ کہ میری یہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ صرف نہیں ہے، میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ابھی تو یہ جنرل صاحب عاصم منیر اور یہ ساحر شمشاد صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے صرف، اور فوج کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ یہاں واپس اس کی شروع ہو گئی، 50% ہو گئی. جنرل فیض حمید جیسے لوگوں کا چلے جانا، پھر یہ ان لوگوں کے جانے کے بعد مزید مورال بھی ہائی ہوگا، قوم کا بھی ہائی ہوگا. اور اس کے بعد جب یہ فارملی سنبھال لیں گے قیادت، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ والی جو بدتمیزیاں اور گالم گلوچ فوج کے خلاف ہو رہی ہے، یہ فوج کے سیاسی کردار کے خلاف بولنے والوں کو بھی تکلیف ہے اس بات کی. تو یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. اس کو روکا جائے گا، سختی سے روکا جائے گا، اور اس کو رکنا چاہیے. گالم گلوچ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو یہ زبان استعمال ہو رہی ہے تو میں کسی کے بھی خلاف یہ زبان استعمال ہو غلط. حالانکہ انہی لوگوں نے، جن انڈیویجولز کو آج گالیاں نکالی جا رہی ہیں، انہی انڈیویجولز نے جھوٹا زہریلا پروپیگنڈا کروایا
PDM کے سیاستدانوں کے خلاف اور ان صحافیوں کے خلاف جو ان کے ساتھ یعنی سچ بول رہے تھے نا، ان کو گالیاں پڑوائیں، گالیوں کو بطور ہتھیار بطور ٹول یوز کیا جاتا تھا. اتنی ٹرولنگ کرائی جاتی تھی کہ لوگ بھاگ جائیں، سچ بولنے سے بھاگ جائیں، ڈر کے بھاگ جائیں، سچ نہ بولیں، خاموش رہیں، اپنی عزت کی وجہ سے خاموش رہیں. یہ گالیاں اتنے نکالتے تھے. تو گالیوں کو باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر انہوں نے استعمال کروایا اپنے سیاسی مخالفوں پر، اپنے نظریاتی مخالفوں پر، یا ان لوگوں پر جو صرف سچ بول رہے تھے، کسی کی حمایت مخالفت نہیں کر رہے تھے. انہوں نے گالیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرا کے ٹرولنگ کروائی لوگوں کو. اور جن لوگوں نے یہ کام جن لوگوں سے کروایا، ٹیم بن کے آج وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. اللہ رحم کرے جی، بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ معاف کرے اور اللہ رحم کرے. یہ عبرت کا مقام ہے. میرا خیال ہے کہ اس اب تاریخ عہد کو اب بس اب یہ جائے، اس کو تاریخ جانے اور یہ لوگ جانے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. جو نقصان ہے، بہت تباہی ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کی چابی خطے میں وہ کس کے پاس ہے؟ امن کے پاس ہے، دوستی کے پاس ہے، تجارت کے پاس ہے، خاص طور پر بھارت سے. اور بھارت، جو میرے جتنے بھی بھارت میں دیکھنے والے دوست ہیں، ویوز ہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کے ہاں بھی جو میڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ تو میں دن رات تنقید کرتا ہوں، لیکن بھارت کا میڈیا بھی جو ہے، جو پاپولر میڈیا جو اس پر بلیو رکھتا ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ گھٹیا پن میں جھوٹ بولنے میں اور یعنی الزام تراشی کرنے میں وہ پاکستانی میڈیا سے شاید 2 قدم آگے ہے، پیچھے نہیں ہے. بہت جھوٹ بولا جاتا ہے بھارتی میڈیا میں، وہی ویوز کا اور یہی لائکس کا چکر ہے. لیکن جو میچور سنجیدہ میڈیا ہے بھارت کا، وہ ہم بھی ظاہر فالو کرتے ہیں، دنیا بھی فالو کرتی ہے. وہاں پہ پاکستان کی کچھ اور تصویر ہے، لیکن بہت کم نالج ہے پاکستان کے بارے میں. بھارتی بہت کم جانتے ہیں. یعنی وہاں پہ یہ تصور اب مثال کے طور پہ کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ COS آ گئے ہیں تو وہ حافظ ہیں، تو وہ اب جی یہ ہو جائے گا، فنڈو آ گیا ہے، نیوکلیئر جنگ، یہ وہ بالکل ایک ایسی عجیب و غریب تماشا ہے کہ آدمی دیکھ کے ہکا پکا رہ جاتا ہے. یعنی وہاں پہ اگر کوئی بھارت میں رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ ہر وقت بھارت دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں یا وہاں پہ اٹیک کی باتیں کر رہے ہیں، تو پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے وہ. ارے سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، وہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کا ہے. نواز شریف نے کب جنگ کی بات کی ہے؟ اچھا وہاں پہ کراچی میں چلے جائیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، یہ بڑی جماعتیں ہیں، وہ کب بھارت دشمنی کی بات کرتی ہیں؟ اچھا بلوچستان اور پختونخوا میں کون سی یعنی مولانا فضل الرحمان نے کون سی کو بھارت کے خلاف بات کر دی؟ ANP نے کون سی بات کر دی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں اس وقت کیا بلکہ گزشتہ کو 20 سال سے کوئی سیاسی جماعت اپنے مینیفیسٹو میں بھارت دشمنی یا بھارت سے جنگ کا وعدہ کر کے ووٹ لے کر اقتدار میں نہیں آ سکتی. پاکستان میں اینٹی انڈیا یا انڈیا بیشنگ کو سیلیبل کموڈٹی سرے سے ہے ہی نہیں. چند سر پھرے ہیں، وہ ہمیشہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ تو برطانیہ میں بھی مل جائیں گے. میجورٹی آف پاکستان کوئی ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نے جنگیں بھگتی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، ہم کیوں چاہیں گے جنگ؟ اور جن لوگوں نے جس عہد میں جس تاریخ میں جس فرد نے بھی اپنی سرکاری اور آفیشیل پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھا کے افسوسناک واقعات کروائے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان میں چونکہ قانون کی اس طرح والا نہیں سزا تو نہیں دے سکے، لیکن ان کا ڈسگریسفل ایگزٹ ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہوا ہے. تو بہرحال عوامی طور پر نہیں ہے ایسا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیسفل اور پرامن مستقبل کی جانب بڑھنا ہے، تجارت کی جانب بڑھنا ہے، امن کی جانب بڑھنا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جس یہ ٹریڈ کھل گئی اور فلم انڈسٹری کھل گئی، انٹرٹینمنٹ کھل گئی، میں آپ سے گزارش کروں ونڈرز ہوں گے. ان دونوں ملکوں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا کا بہترین ٹیلنٹ ہے. پاکستان کے پاس اداکار، ماڈلز، مطلب ہے ظاہر ہے نیچرل بیوٹی اور خوبصورت لوگ، اور اس کے ساتھ انڈیا کا ہنر اور سکل اور ان کی ریچ، یعنی دونوں بہترین مائنڈز اگر مل کر سپورٹس میں، کلچر میں، یعنی سائنس میں، ایجوکیشن میں، ہم ایک دوسرے کو بہت کچھ دے سکتے ہیں اور ہمیں اس طرف ہی ایونچولی جانا ہے. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.